बड़ा बाहम मौजू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि रज़ाइयत की हसास मामले को देखते हुए उलमा कराम के फतवे के बाद पाकिस्तान का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन सिंध में बनने वाले इस बैंक को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हलचल है। नई बहस शुरू हो गई है। कुछ अफराद का ख्याल है कि इस अमल से इंक्यूबेटर्स पर मौजूद हज़ारों बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, और कुछ का ये ख्याल है कि ये मुकम्मल हराम अमल है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, जो कि पीड्स डिपार्टमेंट के हेड हैं इंडस हॉस्पिटल में, और मुफ्ती रागिब नईमी साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मुझे इस्लामिकली जो इसका एक है पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रहनुमाई हमारी करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आती हूँ डॉक्टर साहब। इसकी इंपॉर्टेंस पे मैं पहले बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कहा जाता है कि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है, ख़ास तौर पर नौमौलूद बच्चों के लिए, या फिर वो जो कि प्री मैच्योर पैदा होते हैं। तो अभी ये बैंक खुला लेकिन बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली, उसकी वजूहात पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस पर ज़रा मुझे थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इधर मदऊ किया। देखिए, दो तीन बातें हैं। ये तो जो आप कह रहे हैं कि जी कि इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस वाली बात तो बहुत बाद में आती है। पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात ये कि हमें कुरान हमें क्या चीज़ कहते हैं, और जब अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान के अंदर फरमा दिया कि जी के और माएँ बच्चों को अपना 2 साल तक के दूध पिलाएं, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद में अब हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि माँ के दूध के अंदर बच्चे के लिए वो तमाम ग़िज़ाई अजनास मौजूद हैं जो कि बच्चे को मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि तहक़ीक़ ने भी बताया कि जी कि इसके अंदर वो तमाम इम्यूनिटी भी शामिल है जो कि बच्चे के लिए क़ुव्वत मदाफ़ियत मौजूद है, जो कि बच्चे को उस वक्त मिलनी चाहिए, और इसीलिए ये कि उसको कहा भी गया है, और हम सब भी हम उसको प्रमोट करते हैं। सही। अच्छा, वेरी सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगी। ये मैंने थोड़ा सा इस पर बात ज़रूर की है कि लोगों को उसका पता चले, एक अब यानी कि बेसिक बात तो ये है। उसके बाद मैं अब ये भी सोचने पर मजबूर हूँ कि ह्यूमन मिल्क बैंक पाकिस्तान में बना भी तो इतने अरसे के बाद, अब के 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, अब ज़रूरत पेश आई कि ऐसा एक बैंक होना चाहिए, यानी शायद अब हमने तरक्की कर ली है या हम थोड़े से बाशऊर हो गए हैं। क्या वजह हुई कि हमें ज़रूरत पेश आई कि बने, और अब जब ये बन गया है तो इसमें क्या वो क्राइटेरिया था कि जिसकी बुनियाद पर नौज़ायदा या नौमौलूद बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता? देखिए, अब तक ये क्यों नहीं बना, ये एक बहुत मुख्तलिफ बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसके अंदर बहुत सारी बातें मैं शायद इस वक्त एक मैं मीडिया में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये चीज़ को उसको समझेगा कि बच्चे के लिए, चूँकि हमने ये बात कर ली है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन है, तो वही होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि अब जितने भी इस वक्त और दूध मौजूद हैं जो कि बाज़ार के अंदर शामिल एक डब्बे वाले दूध कह लीजिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि पहली बात तो ये कि जो भी डब्बे के अंदर जो भी दूध हैं वो एक दूध नहीं है, ठीक है। वो केमिकल्स हैं, वो एक इंजीनियर्ड एक जो मिल्क है जो कि बच्चे के लिए देखकर और या तमाम चीज़ों के लिए बनाया गया, लेकिन कुछ भी कर लें उसके अंदर वो अफादियत नहीं आ सकती जो कि माँ के दूध के अंदर है। एक बात। अब दूसरी एक और जो कि ज़रूरी बात है, और वो ये कि ये इस बैंक का क़याम, या इसको जो भी आप कह लीजिए जिस तरह से भी, कि ये इसके अफादियत सिर्फ यही है कि बच्चे को माँ का और एक जो ह्यूमन मिल्क ही मिले, वही बच्चे के लिए बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें ये होता है, मैं मुफ्ती साहब की तरफ भी जाऊंगी, कि जब माँ डायरेक्टली बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसकी तो बात ही और होती है कि उसमें मैंने सुना है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम भी उसमें बूस्ट करता है, और एक सिग्नल्स मिलते हैं जो कि उसकी दिमागी नशोनुमा के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। माँ और बच्चे का कनेक्शन बड़ा मजबूत होता है, तो ये चीज़ तो है, वो तो उससे बेहतर ही कुछ नहीं है। लेकिन जब इस दूध को प्रिजर्व किया जाता होगा तो ज़ाहिर है उसकी न्यूट्रिशन उतनी तो नहीं रहती होगी, लेकिन एटलीस्ट डब्बे के दूध से बेहतर होता होगा, ऐसा ही है? नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो काफ़ी हद तक के वही रहता है। हाँ ठीक है, वो शायद जज्बात वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते जो कि होने चाहिए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक वो बच्चा, अच्छा देखें एक बात को ये भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये जो कि इसको ये कि जो बनाया गया वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जी कि वो 2 साल तक के बच्चा ये कि जब वो पीता रहे, ऐसा नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि नौज़ायदा भी हैं और जो कि वक्त से पहले पैदा हुए हैं, जिनको हम प्री मैच्योर कहा जाता है,
ٹھیک ہے. اور جو بچے ابھی اس وقت نیوٹریشن کی جن کو ضرورت ہے, جن کو انکیوبیٹرز کے اندر موجود ہیں, یہ ایز اے ٹریٹمنٹ کے طور پر بالکل, یعنی ایز اے میڈیسن کام کرے گا اس بچے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا میں مفتی صاحب اب آپ کی طرف آتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے میں ایسی بہت ساری خواتین کو جانتی ہوں جو اس بات پر کبھی بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اپنے بچے کو ماں کا دودھ دے سکیں, لیکن قدرتی طور پہ کچھ ایسا عمل ہوا کہ ہمیں نہیں اس طرح سے دودھ اترا کہ ہم بچے کو پلا پاتے. تو اس میں اب آپ بتائیں گے شرعی طور پر یا اسلامکلی کیا حکم ہے اگر کسی بچے کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ انکیوبیٹر میں ہے, اللہ نہ کرے اگر اس کی ماں مر گئی ہے اور اس کو یہ چیز مل رہی ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمیں, جی میں عرض کر رہا ہوں جی, دیکھیے ہمیں اس پورے معاملے کو بڑی گہرائی کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں بالکل واضح طور پہ ماؤں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال کی عمر تک. اس کے بعد ہم خطۂ عرب کی ایک روایت بھی دیکھتے ہیں جہاں پر بچوں کو ان ماؤں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جن کا تعلق دیہاتی علاقے سے ہوتا تھا, اوپن ماحول میں اپنے بچوں کی پرورش کرواتے تھے اور ان کی رضائی مائیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوش فرمایا اور آپ کو ان کے حوالے کیا گیا اس عمر میں جس میں دودھ بچے کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اسلام میں رضاعت کا بڑا بھرپور تصور موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں رضاعت کے حوالے سے احکامات بھی ہیں, اور اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ جس طرح ولادت کے ساتھ مختلف رشتے قائم ہو جاتے ہیں, ماں کا رشتہ قائم ہوتا ہے, باپ کا رشتہ قائم ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا, چچا کا, خالہ کا, بالکل اسی طریقے سے رضاعت کے ساتھ بھی رشتے قائم ہو جاتے ہیں. جس ماں کا دودھ کوئی دوسرا بچہ پیے گا جو اس کے اپنے بطن سے نہیں ہے, اب وہ بچہ اس کا رضائی بچہ کہلائے گا, وہ ماں اس بچے کی رضائی ماں کہلائے گی, اور اس کا شوہر اس بچے کا رضائی باپ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اس عورت کے دیگر حقیقی بچے, چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں, وہ اس رضائی بچے کے بھائی اور بہن بن جائیں گے. یہ اتنا وسیع تصور ہے ان رشتوں کے بارے میں, اور ان رشتوں کی حرمت کو پھر قائم رکھنا انتہائی اہم ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئندہ آنے والے وقت میں کسی بھی رضائی بچے کا نکاح اس کے رضائی والدہ کے کسی بھی بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن ملک بینک کی, شیر مادر کے بینک کی, تو پھر عمومی طور پہ ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ جس طرح بلڈ بینک ہے جہاں سے ہر بندہ آ کے خون جمع کروا دیتا ہے, خون کی کلیکشن کی جاتی ہے, یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خون کس آدمی کا ہے, اور اس کے بعد پھر اس خون کو آگے فروخت کر دیا جاتا ہے. تو سب سے بڑی بات جو یہاں پہ بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح کے ہیومن ملک بینک کے اندر جو خرید و فروخت کی جائے گی دودھ کی, شیر مادر کی, وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. مجمع فقہ الاسلامی نے جدہ میں 10 سال پہلے اپنی رولنگ کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ بچوں کے ماؤں کے دودھ کی خرید و فروخت غیر شرعی ہے, ناجائز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, جب بھی اس قسم کا بینک قائم ہوگا, اور ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر ہے, انڈیا کے اندر ہے, دیگر ممالک میں بھی اس قسم کے بینک قائم ہیں جہاں پہ وہ بچے جو کہ انکوبیٹر میں رکھے گئے ہیں یا جن کی مائیں انتقال کر گئی ہیں اور انہیں ضروری ہے کہ ماؤں کا دودھ پلایا جائے, انسانی وجود کا دودھ ان کے بطن میں اتارا جائے, اب اس کے لیے وہ پراپر ریکارڈ مینٹین کیا جانا انتہائی ضروری ہو جائے گا, جس کی بنیاد پہ ان رشتوں کی حرمت
کو برقرار رکھا جا سکے اور ان رشتوں کی پامالی نہ ہو۔ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں، مشرق میں دیکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی اس طرح کے بینک قائم ہے وہاں پہ کسی قسم کا ایسا ریکارڈ نہیں ہے پتہ چل جائے کہ یہ بوتل میں جو 1 پاؤ دودھ ہے یہ کس ماں کا ہے اور کس بچے کو دیا جا رہا ہے۔ اس میں میں چاہوں گی اس کے لیے باقاعدہ میکنزم بنانے کی ضرورت ہوگی، میکنزم بنانے کی ضرورت ہوگی۔ مجھے مفتی صاحب تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم شراب کو بھی دیکھتے ہیں کہ بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جان پر بات آ جائے وہاں پر پھر حرام چیز کو بھی استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر دوا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور بچے کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے بہت، تو اس میں بھی پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی منع ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیے، میں نے اس بات کو تو کہا ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسری ماں کسی اور ماں کے بچے کو دودھ پلائے، یہ بات تو میں نے کہی نہیں ہے۔ میں تو اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں پر بھی بلڈ بینک کی طرح دودھ کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس کو بغیر تصدیق کے اور اس کو بغیر لکھت پڑھت کے آگے منتقل کیا جائے گا، اس کی وجہ سے رضاعت کی بنا پر حرمت والے رشتے قائم ہوں گے، جن کی آگے آنے والے وقت میں پامالی اگر ہوتی ہے تو وہ کہیں پر بھی ہم اس کو، میں سمجھ گئی آپ کی بات۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پراپر میکنزم ہونا چاہیے جو اس طرح کا ہو کہ جس بچے کو دودھ دیا جا رہا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی رضائی ماں کون ہے، اس کی رضائی بہن بھائی کون ہے، تو پھر وہ اس دودھ کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ کس ماں کا دودھ اور کس بچے کو دیا جا رہا ہے، ایسا ہی؟ اچھا پھر اس میں ہاں جی، یہ بڑی اہم، آپ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، بڑی اہم چیز اس میں پھر ہم دیکھیے جو ہماری اسلامی ریاستی کونسل ہے 2013 اور 14 میں اجلاس نمبر 193 کے اندر جو پہلی ہماری اس کے اوپر رولنگ یا ججمنٹ آئی ہے کہ شیر مادر کے حوالے سے قائم ہونے والے بینکس کو روکا جائے، اس کی اجازت نہ دی جائے۔ دیکھیے دودھ پلانے کا عمل رضاعی والدہ کا پرائیویٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر جہاں پہ کوئی ایک خاتون دوران زچ کی انتقال کر جاتی ہے، اس کے بچے کو کوئی اور ماں جس کے ہاں دودھ موجود ہے، بچہ چھوٹا موجود ہے، وہ اس بچے کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، دودھ پلایا جاتا ہے۔ ہم اس کو انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں بالکل میں مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی ہوں، ذریعے سے بچے کی جان بچ جائے گی، لیکن جس بھی ماں کو آپ منتخب کریں گے وہ ماں پھر مستقل طور پہ اسی بچے کو دودھ پلائے۔ صحیح سمجھ گئی آپ کی بات۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، یہ کیا یہ جو ہیومن ملک بینک بنا تو اس میں کیا اس میکنزم کو کہیں کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر اسلامکلی ہے تو؟ اچھا دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم سب کے سب نا صرف اور صرف ہیڈ لائنز پہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ جی کہ ہیومن ملک بینک، ٹھیک ہے، لیکن ہیڈ لائنز یہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے پورے ایس او پی پر جائیں، پورا اس کا کہ کیا، اگر میرے آئی ڈونٹ نو کہ کتنوں نے اس کو ایک پڑھا ہے، کتنوں نے اس کو سمجھا ہے، وہ تقریباً کوئی 12-13 پیج کا پورا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا۔ پرابلم سارا یہی ہے کہ وہ اس کو پورا ڈیٹیل میں ہر کوئی نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور ضروری بات یہ کہ مجھے اس میں تصحیح کیجیے گا، ہو سکتا ہے مفتی صاحب بھی مجھے اس میں تصحیح کریں، اور وہ یہ کہ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اگر بچے نے اگر کوئی سمجھیں کہ 2-3 چمچے پی لیا یا اگر ایک تھوڑا سا پی لیا تو وہ اسی سے رضاعت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ہے کہ مختلف اوقات کے اندر ہے اور ٹائمنگز کے ساتھ ہے، اور پھر ایک خاص اماؤنٹ ہے، والیوم ہے جو کہ بچے تک جائے، تب پھر جا کے پھر وہ ایک رضاعت کی بات آتی ہے۔ ضروری ایک اور چیز یہ کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں صرف کیا اسی لیے گیا ہے کہ جو کہ اب تک کیا گیا تھا، اور وہ یہی کہ تاکہ صرف اور صرف بچے کی نشو و نما بہتر ہو سکے، امیونٹی اس کی بچے کی بہتر ہو سکے، اور اس کے علاوہ یہ کہ بچے کو وہ تمام جو کہ جراثیم جو کہ اور دوسری جگہ سے پہنچ سکتے ہیں وہ نہ پہنچے۔ بچے کی آنتوں کے لیے سب سے بہترین جو اس وقت جو کہ نیوٹریشن ہے وہ وہی ہے جو کہ بچے کو ملنا چاہیے، اور یہ میکینزم پورا موجود ہے کہ پورا ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ اور کون سا کس کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ نے کلیئر کر دیا ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس میں مخصوص اوقات میں اور ایک مخصوص کوانٹٹی میں اور بار بار اگر ایک ماں اس بچے کو دودھ پلاتی ہے
تو پھر اس میں اس کو کنسیڈر رضائیت والا سارا عمل ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ 1 یا 2 چمچ اگر بچے نے پی لیا یا تھوڑا سا پی لیا ہے تو اس میں بھی رضائیت اس کو مان لیا جائے گا. پھر دیکھیے حدیث مبارکہ میں بڑے وضاحت کے ساتھ چسکی کا ذکر آتا ہے کہ جب بچہ اتنی چسکی لے لے چاہے وہ ایک ہی دفعہ میں ہو جو اس کے پیٹ میں جا کے اس کے وجود کا حصہ بن جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. ہم اس میں یہ بات نہیں دیکھتے کہ اس نے 2 ماہ پلایا ہے, اس نے صبح اور شام پلایا ہے, اس نے 4 ماہ پلایا ہے. بات یہاں پہ چسکی کی آتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں المسۃ والمسۃان, یعنی 1 چسکے یا 2 چسکی. آپ اس کو بڑھا لیں, آپ اس میں اتنا اضافہ کر لیں کہ ایک دفعہ میں جب وہ پی لیتا ہے اور اس کا اور ایک اچھا والیوم آ جاتا ہے تو اس سے پھر اس کی چاہے ایک ہی دفعہ پیا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ بات تو بالکل واضح ہے, اس میں کوئی دوسری رائے شریعت کے اعتبار سے نہیں بنتی ہے. ہاں, میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ جس طریقے سے اس کو اس طریقے سے لیا گیا ہے جس طرح کہ بلڈ بینک کے اندر خون جمع کروایا جاتا ہے, لوگ اس کو اسی طریقے سے کنسیو کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ جو وہ 12-13 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے وہ کیا ہے. وہ تو یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ سارا کا سارا ڈاکومنٹ بھجوایا جائے تو ہم اس کو اپنے ایجنڈے کے اوپر لا کے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور جو ہماری اس کے اوپر رائے ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی رائے کو کس طریقے سے کنسیو کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر نہ تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ ہی کسی صحت کے ادارے کی طرف سے ہمیں کسی بھی قسم کا ایسا کل تک کی تاریخ میں کوئی ڈاکومنٹ موصول ہوا جس میں ہم سے اس بارے میں رائے لی ہو. لیکن ہم چونکہ اہم معاملہ تھا, ہم نے جو ہمارا ریسرچ ونگ ہے کونسل کا, ہم نے اس میں اس کے اوپر کام شروع کروا دیا ہوا ہے جو اس کے مختلف آسپیکٹ اور مختلف پہلوؤں کے اوپر جائزہ لے گا اور اپنے آئندہ آنے والے اجلاس کے اندر اس کو پیش کرے گا. صحیح. چلیں, آئندہ آنے والے اجلاس میں صورتحال جو ہے وہ اس پر ظاہر ہے اس پر ابھی فی الحال بھی غور کیا جا رہا ہے اور میکنزم پر بھی بات ہو رہی ہے. تو میں لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ اس میں کچھ خواتین جو کہ آج فیشن میں نے یہ دیکھا کہ کوشش بھی کرتی ہیں کہ بچوں کو اس چیز سے محروم رکھا جائے, اور ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, نہیں مینیج کر پاتی, جتنی جلدی ہو ان کو ڈبے کے دودھ پر ڈال دیتی ہیں, جو کہ بڑی غلط سی ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے جو سیٹ ہو گیا. یہ کتنا غلط ہے؟ جب اپنے میڈیکل اسکول میں تھے تو اس وقت ہمیں ایک یہ چیز سکھائی جاتی تھی, بتائی جاتی تھی کہ دیکھیں یہ کہ گائے کا دودھ ہوتا ہے بچڑے کے لیے اور انسان کا دودھ ہوتا ہے انسان کے بچے کے لیے. ڈبے کے دودھ کو پینے والا تو پھر ڈبہ ہی نکلے گا. ٹھیک ہے, تو بات ساری یہ ہے کہ اس سے آپ یہ صرف اگر آپ دیکھ لیں, اور اس میں مختلف سٹڈیز ہیں, یہ میرا وہ نہیں ہے, یہ ابھی سے نہیں, پچھلے 50 سال سے بھی سٹڈیز ہو رہی ہیں جس کے اندر کمپیریزن کیا گیا کہ وہ بچے جو کہ ہیومن ملک کنزیوم کر رہے تھے اور وہ بچے جو کہ ڈبے کا دودھ کنزیوم کر رہے تھے, ان کی ذہنی نشو و نما میں کتنا ڈفرینس ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی چیز کیجیے کہ وہ امیونٹی وائز کتنے سٹرونگ ہیں, ان کی جو وہ فزیکل ایبیلٹیز ان کی کیا رہتی ہیں آگے چل کر. ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آگے چل کر 40-50 سال کے بعد میں بھی ان کی شریانوں کے اندر, ان کے دماغی نشو و نما کے اندر, ان کے دل پہ کیا کیا اثرات ہیں, وہ سارے کے ساری چیزیں وہ سب اس وقت سے کہ جیسے شروع ہو جاتا ہے جب سے بچہ یہ کہ پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ وہ ہیومن ملک کنزیوم کرتا ہے. تو بات یہ کہ یہ تو تمام چیزوں کے لیے ہے. اب اس میں جو کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس میں ماں کا دودھ پینے والے بچے کا تو جو میں نے بتایا آپ کو ساری باتیں ہیں, اس میں ماں کو خود بہت زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہ وہ آگے چل کر ان کو خود پتہ ہے کہ جی کہ اس کی وجہ سے بہت سارے کینسر سے وہ ایک پریونٹ کر جاتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر اس سے جو ہے وہ بچے کے والد کو بھی فائدہ ہے, اور وہ یہ کہ وہ سب سے زیادہ تو بات یہ بھی تو سوچے کہ وہ جیب خرچ پہ کتنا وہ اثر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈبہ اس وقت جو ہے وہ جو لوگ لے رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ 1000 روپے سے لے کر تقریباً 2500-3 ہزار روپے تک کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیں کہ ایک بچہ اگر ایک ڈبہ کو اگر 4 سے 5 دن کے اندر اگر وہ کنزیوم کر رہا ہے تو پورے مہینے کے اندر وہ اگر یہ کہ سمجھیں کہ 5 ڈبے بھی اگر وہ کنزیوم کرتا ہے تو سوچ لیجئے کہ آرام سے اس کے جیسے 15-18 ہزار. پھر اس کے علاوہ باٹل کا خرچہ الگ ہے, پانی کا خرچہ الگ ہے, اور اس کے علاوہ پھر اس کی وجہ سے بیماریوں کا خرچہ الگ ہے.
تو یہ سوچیں یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. اور ہم جیسے ملک جس کے اندر ہم رہتے ہیں, جہاں پر ویسے ہی ہمارے پاس اتنے زیادہ ایک معاشی ایک پرابلمس ہیں, اتنے زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, ہر چیز کے دام اتنے بڑے ہوئے ہیں, تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ سب کچھ, اور پھر اس کے علاوہ یہ سب کچھ امپورٹ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ آپ کے اپنے ملک میں بن رہا ہے. یہ اس سے سوچیں کہ ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے آپ کوئی چیز آپ لیتے ہیں, آپ ایک اس کے بعد میں آپ کا زر مبادلہ آپ کا کتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اور ہر کوئی یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ جی کہ ہمارا اس کے اندر گین کتنا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھائی کا رستہ یہ کہ بہت زیادہ کٹھن ہوتا ہے, یہ وہی والی چیز ہے. برائی کا رستہ فوراً اپنایا جاتا ہے. میں یہ اس بات پہ قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی کہ یہ نہیں کر سکتے یا یہ کہ نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جہاں واقعی جہاں پر پرابلم ہے, جہاں پر ایک کہ کسی وجہ سے ماں کو کوئی بڑا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے اگر ایک ماں کو منع کر دیا گیا ہے فیڈ کرانے کے, وہ دیکھیں اب اس سے اب آپ چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ جن ماؤں کو ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV, ایڈز یا ٹی بی بھی اگر ہوتی ہے نا, ہم ان کو بھی ہم منع نہیں کرتے, ان کو ایبسولوٹلی ہم کو منع نہیں کرتے. منع کرنے سے تو انہوں نے بھی منع نہیں کیا, انہوں نے صرف یہ بولا کہ میکینزم ہونا چاہیے کہ پتہ ہو کہ کس کا دودھ کس بچے کو پلایا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ ایک اچھا. اور دیکھیں باہر کے ملکوں کی بات اگر ہم کرتے ہیں, اسلامی ممالک بھی ہے, ملیشیا کے اندر ہے یہ چیز, ٹھیک ہے, وہاں پر ہوتا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو یہ مت سمجھے گا کہ یہ کسی نے کوئی جا کر بلڈ ڈونیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا, یا کسی نے پیسے جمع کریے اور یہ کسی کے پیسے کسی اور کو مل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر اس کا جو پورا میکینزم ہے, یہ پورا ڈاکیومنٹ کافی بڑا ڈاکیومنٹ ہے, جو کہ میں نے اس کو دیکھا ہے, اور یہ ابھی کا نہیں ہے, بہت ہی پرانا ڈاکیومنٹ ہے. یہ اس کو جو ہے وہ اور باقاعدہ طور پر اس کو پہلے سے اس کو ویٹ کیا گیا تھا, جب ہی اس کو پھر پھر سٹارٹ بھی کیا گیا تھا. تو بات ساری صرف یہ کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکیومنٹیشن کے بعد پھر اس کے بعد میں یہ سب کچھ کرنے. چلیں بالکل آپ نے صحیح کہا, اس میں بڑی اچھے سے رہنمائی بھی ہو گئی ہے. جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں, ظاہر ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے اس پر اس طرح کی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے, تبھی ابھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے اور پہلے میکینزم کلیئر ہو جائے تاکہ لوگ اس پر تنقید نہ کریں, اور جس مقصد کے لیے, جس فائدے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے, ایٹ لیسٹ اس مقصد میں پھر ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. تو مفتی راغب نعیمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بہت شکریہ. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس پر ہمیں گائیڈ بھی کیا اور اس کی امپورٹنس پر آپ نے لازمی طور پر بات کی ہے, جو کہ گاہے بگاہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, مجھے کچھ بتایا جا رہا ہے, مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا 12-13 صفحے کا ان کی طرف سے ہیومن بینک کی قیام کے لیے, یہ آپ اسلامی نجاتی کونسل کو بھجوائیے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ وہ میکینزم کیا ہے اور کس طریقے سے اس پورے سسٹم کو چلایا جائے گا. صحیح. یہ تو سر سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو کہ اس حوالے سے یہ جو بھی ان کے یہ پوائنٹس ہیں ان کو پہنچائیں علماء کرام کے پاس, تاکہ وہ بھی اپنی اس پر جو رائے ہے اس سے آگاہ کریں اور سب مل کر اس کو تیار کریں, تاکہ یہ فائدہ جو ہے یہ جتنی جلدی ہو سکے ان بچوں تک پہنچے جو کہ اس کے مستحق بھی ہیں, جن کو ضرورت بھی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.